बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक हज़रत शीस और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम 3 से 4 सेशन जो है नेक्स्ट वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे ही करेंगे। जैसा कि हज़रत नूह का जिक्र कुरान पाक में 43 टाइम्स आया है और इनका वाक़या हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने इनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया और तमाम जानवरों को इसमें सवार करने का हुक्म भी दिया और फिर एक अजीम सैलाब ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर गर्क कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को बचा लिया। हम कुरान पाक में मुख्तलिफ अंबिया इकराम और उनकी अक़वाम पर आए हुए अजाब के हवाले से गुफ्तगू पढ़ते चले आ रहे हैं। ताहम हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी न किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी न किसी स्पेसिफिक कौम पर अजाब अल्लाह ताला का आता है जब अल्लाह ताला उस कौम से नाराज होता है, उनके किसी फेल की वजह से या उनके किसी और बुरे डीड की वजह से। ताहम नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया को अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने सैलाब की लपेट में दे दिया और यहाँ आके ये दो सवाल जो कि हर इंसानी दिमाग में अराइज होते हैं, बड़े कॉमन है, बड़े फितरी सवाल हैं। नंबर 1 कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम जानदारों को या जानवरों को किस तरह एक ही कश्ती में सवार किया, ये पॉसिबल किस तरह हुआ। एंड नंबर 2 कि आपका जो अजाब है जो आपकी दुआ की वजह से आया था, उसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को ही क्यों गर्क कर दिया, किसी एक स्पेसिफिक खित्ते को या सिर्फ और सिर्फ आपकी कौम को ही क्यों ना गर्क किया गया। इंशाल्लाह हम इन दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और इस पार्ट में हम ट्राई करते हैं कि हम पहले क्वेश्चन को एड्रेस करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कौन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक्चुअली हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मैथूसलह और फिर उनके बेटे लामेख के बेटे थे। ये वो पैगंबर हैं जिनका नाम अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने उलुल अज़म अंबिया में शामिल किया है और इनके नाम पर इवन की पूरी सूरह नूह के नाम से मौजूद है और सूरह अल इसरा में अल्लाह ने इनको अपने शुक्रगुजार बंदे के तौर पर भी हमें बताया है और सूरह अल इमरान आयत नंबर 33 में अल्लाह ने इनका जिक्र आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी फरमाया है कि तमाम जहानों में से इनको चुन लिया गया था। और सूरह साफात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 79 के मुताबिक अल्लाह ने इन पर तमाम जहानों में सलामती भी भेजी है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जिनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया है और दूसरे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमें नजर आते हैं इस्लामिक हिस्ट्री में जिन पर अल्लाह ताला तमाम जहानों में सलामती भेजता है। इसके अलावा सूरह अल अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 14 में इसके मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान 950 साल तक ऑलमोस्ट तबलीग करते रहे मगर इनकी कौम भी डटी रही, जैसा कि सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 23 कहती रही कि अपने माबूदों को ना छोड़ना और ना ही वद, सवा, यागौत, याऊक और नसर को। और जब इन सदियों की तबलीग के बावजूद भी ये लोग बाज ना आए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ज़ात पाक से दुआ फरमाई जो सूरह नूह में दर्ज है, सूरह नंबर 71 आयत नंबर 5 टू आयत नंबर 9। क्या अल्लाह, मैंने इनको दिन रात तेरी तरफ बुलाया है लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा दूर भागने लगे हैं। मैंने इनको जब भी तेरी तरफ बुलाया इन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया। मैंने इन्हें ऊंची आवाज में भी बुलाया और चुपके चुपके भी बुलाया है।
اور پھر اسی دعا میں اپنی کوشش کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سورہ نمبر 71 میں آیت نمبر 26 میں، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑو، اور اگر تو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ صرف اور صرف فاجر کفار ہی پیدا کریں گے۔ اور دیکھا جائے تو اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا ذکر ہے، جو کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب ان کے علاوہ اور کسی نے ایمان لے کر نہیں آنا، لہٰذا آپ ہماری وحی سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کریں۔ اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 27 میں اس وحی کا باقی حصہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بیان فرمایا ہے کہ نوح کو حکم دیا گیا کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لے، اور یہی حکم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 40 میں بھی دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی میں اسلامک مفسرین اور ہسٹورینز کا کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ کی کشتی کی لمبائی تقریباً 1200 گز 1200 یارڈز اور چوڑائی 600 گز اور اونچائی 30 گز کے قریب تھی۔ اگر عام الفاظ میں ہم دیکھیں تو یہ لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی تقریباً 0.5 کلومیٹر بنتی ہے، اور یہ ٹرپل سٹوری تھی، 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ سب سے نچلی منزل میں درندے اور جنگلی جانور یعنی کہ پریڈیٹرز جو کہ شکاری جانور ہوتے ہیں، شیر، چیتا وغیرہ، بھیڑیا۔ اس کی درمیانی منزل انسانوں کے لیے وقف تھی، اور سب سے اوپر کی منزل میں پرندے رکھے گئے تھے، اور اس کی کشتی کی ایک طرف دروازہ تھا جو ڈھکن کی طرح بند بھی ہو جاتا تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس میں سب سے پہلے پرندے اور بعد میں جانوروں کو داخل کیا گیا، اور جانوروں میں بھی سب سے آخر میں گدھے کو داخل کیا گیا۔ کشتی کی تیاری کے بعد جب سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 40 کے مطابق اللہ کا حکم آن پہنچا اور تنور ابل پڑا، یعنی زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 11 میں اس کے مطابق آسمان کے دروازے بھی ایک زوردار بارش کے ساتھ کھول دیے گئے تھے۔ بالآخر دونوں پانی مل گئے اور عظیم سیلاب گریٹ فلڈ کا آغاز ہو گیا۔ روایت ہے کہ وہ آسمان اس طرح برس رہا تھا کہ جیسے کسی نے مشکیزوں کے منہ کھول دیے ہوں۔ اور تفسیر ابن حاکم میں امام مالک زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اس پانی سے بچاؤ کے لیے محفوظ جگہوں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ تمام خشک جگہیں لوگوں سے بھر گئی۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے ایک عورت کو اپنے بچے کی طرف سے بہت پریشانی لاحق ہو رہی تھی، اور اس کو بہت خوف آیا، اور وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف بھاگی، اونچی جگہ کی طرف بھاگی، لیکن پانی تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اس عورت نے بھی بےتاب ہو کر اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور سر سے اوپر کر لیا، لیکن پانی بڑھتا رہا اور وہ دونوں اس میں غرق کر دیے گئے۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ اگر کافروں میں سے اس دن کسی پر رحم کیا جانا ہوتا تو اس بچے کی ماں پر کیا جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اب اس میں بیٹھ جاؤ، اب اللہ ہی کے حکم سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 41 to 42 وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس میں سوار لوگوں کی تعداد صرف 80 تھی، 80، یہاں تک کہ سورہ ہود آیت نمبر 42 کے مطابق نوح کے ایک بیٹے کنعان نے بھی کشتی میں چڑھنے سے انکار کر دیا، اور نوح علیہ السلام نے کنارے پر کھڑے بیٹے کو پکارا کہ آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، تو کافر نہ بن۔ لیکن اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور ابھی ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ جاری ہی تھا کہ قرآن کے مطابق دونوں کے درمیان
ایک بڑی لہر، ایک بڑی موج حائل ہو گئی اور نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ڈوب کر مارا گیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سورہ تحریم کے مطابق آپ کی بیوی نے بھی چڑھنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ بھی کافر ہی غرق ہو گئی تھی۔ بالآخر زمین کو حکم دیا گیا کہ تو پانی کو نکل جا، اور آسمان کو حکم ہوا کہ تو تھم جا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اس سیلاب کا ذکر انجیل میں بھی ملتا ہے اور پرانی دریافت شدہ ٹیبلٹ سے بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سیشن میں ہم نے بک آف اینوک کا ذکر کیا تھا، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجے ہوں نے وہ دکھلایا ہے جو میری نہیں بلکہ اس جنریشن کے لیے ہے جو آنے والی ہے، یعنی عظیم سیلاب کی پیشین گوئی۔ اب ہم ان دونوں سوالوں کی طرف آتے ہیں کہ تمام جانداروں یا جانداروں کو اس میں کس طرح سوار کیا گیا تھا، اور سیکنڈ کوشچن کہ سیلاب پوری دنیا میں ہی کیوں آیا تھا، باقی لوگوں کا کیا قصور تھا۔ اس کے متعلق ایک تھیری تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے پاس ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا نالج تھا، اور آپ نے تمام جانداروں کا ڈی این اے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا تاکہ سیلاب کے بعد ان کی پیدائش دوبارہ کی جا سکے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے تو کلیئر کٹ بتایا ہے کہ اس میں پہلے پرندے سوار کیے گئے تھے اور اس کے بعد جانداروں کو، اور ایون کے اینڈ میں گدھے کو سوار کیا گیا تھا۔ اور حتیٰ کہ اگر ہم یہ تھیری مان لیتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کو کے مفہوم کو سمجھنے میں بھی بہت مشکلات کا سامنا ہو جائے گا، کیونکہ حضرت نوح کو حکم ہوا تھا کہ وہ ایک ایک جوڑا جانداروں کا رکھ لیں، اور سورہ نحل کے مطابق سورہ نمبر 16 آیت نمبر 13 کہ جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلایا ہے اس کے مختلف رنگ ہیں، اور اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھیں تو ہم نے کیا کبھی اس آیت پر غور کیا ہے کہ آخر زمین میں پھیلائے جانے کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ اس آیتہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھیلائے جانے کے لیے زرعا کا ورڈ یوز کیا ہے، جس کے لفظی معنی ہے ضرب دینا یا ملٹیپلائی کرنا یا ایک سے بڑھا کر زیادہ کر دینا۔ اسی لیے اولاد کے لیے بھی ذریت استعمال کیا جاتا ہے جو کہ زرعا سے ہی نکلا ہے۔ اور اسی آیت میں رنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لون کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا ایک مطلب رنگ ہوتا ہے، جس کا ایک مطلب نو یعنی کہ اسپیشی بھی ہے، اس کا ایک مطلب قسم یعنی کہ ٹائپ بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک مطلب مزاج، ایک جیسا مزاج رکھنے والی اشیاء۔ حقیقت میں نصیحت حاصل کرنے والوں کو اس آیت سے ٹیکسونومی کا علم حاصل کر سکتے تھے، یعنی تمام جانداروں کی کلاسیفیکیشن یا ان کی درجہ بندی کا علم، جس سے جانداروں کو مزاج کے لحاظ سے درجہ بندی کر کے ایک چھوٹے سے حصے میں فٹ کیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ کو میری یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی ہوگی، لہذا دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ اس آیت کے مفہوم پر غور کریں۔ زمین میں تھوڑے سے بڑھ کر زیادہ ہو جانے والی چیزوں میں مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں، مزاج ہیں، اور اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو اس عربی لفظ لون کا دوسرا معنی مزاج یا اقسام ہونے میں کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے تو آئیے ہم سورہ فاطر کی 28ویں آیت جو ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، جہاں یہی لفظ انہی الفاظ میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28۔ اسی طرح انسانوں، جانداروں اور مویشیوں کے بھی مختلف رنگ و مزاج یا اقسام ہیں، اور اللہ سے ڈرتے اسی رنگ والے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں۔ اس کی اگر ہم بہت ہی سمپل اور بہت ہی سادہ مثال دیکھیں جو کہ کرنٹلی جو کہ آج کل کے دور حاضر کی مثال ہے،
آپ میں سے جن لوگوں نے گلف کنٹریز خلیج کے ممالک کا سفر کیا ہے وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جو عرب نیٹو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو ملتے وقت عموماً کہتے ہیں شلونک شلونک، اور یہ لفظ حال چال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رنگ کیسا ہے، بٹ اس کا مطلب ویسا ہی ہے جیسے ہم اردو میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، شلونک۔ اور یہاں سے اس سیشن کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 40، اور سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 27 میں نوح کو ایک جیسے الفاظ میں ایک ہی حکم دیا جاتا ہے کہ تمام جانداروں کی زوج میں سے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہاں یہ سوال ہے کہ دنیا بھر کے جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا کیسے سلیکٹ کیا جائے۔ اس چیز کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے سیشن میں جو جسٹ آفٹر 48 آورز ودن 48 آورز کے اندر آپ کے لیے میں پیش کروں گا، اس کے اندر ہم اس چیز کو مزید کلیئرٹی دیں گے کہ کس طرح آپ نے تمام جانوروں کی زوج کو اکٹھے کر کے اپنے ساتھ کشتی کے اندر سوار کیا تھا۔ اور اگر آپ کو یہ نالج اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں تاکہ باقی ویورز تک بھی یہ چیز پہنچ سکے۔ تھینک یو۔